شوراپور تعلقہ ضلع یادگیر کی معروف علمی دینی درسگاہ مدرسہ دینیہ مدینۃ العلوم تماپور کے قیام کو 25 سال مکمل ہو چکے ہیں۔ اس پرمسرت موقع پر مدرسہ دینیہ مدینۃ العلوم کا جشن سلور جوبلی تقسیم اسناد و دستار بندی کا عظیم الشان پیمانے پر انعقاد عمل میں آیا۔ علماء کرام، طلباء، اولیاء طلباء اور عامۃ المسلمین کی کثیر تعداد نے جشن سلور جوبلی تقسیم اسناد و دستار بندی میں شرکت کی۔ طلباء میں اسناد تقسیم کیے گئے اور ان کی دستار بندی کی گئی۔ مولانا حافظ محمد شریف مظہری نائب صدر جمیعت العلماء ریاست کرناٹک نے نگرانی فرمائی۔ ممتاز عالم دین حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صدر جمیعت العلماء اتر پردیش نے صدارت فرمائی۔ مہمان وائز حضرت مولانا پی ایم مزمل والا جاہی بنگلور نے اپنے مخصوص انداز میں نہایت متاثر کن و اصلاحی خطاب فرمایا۔ صدر جشن سلور جوبلی حضرت مولانا سید اشہد رشیدی صاحب، مولانا حافظ محمد شریف مظہری صاحب، مولانا عبدالرزاق قاسمی صاحب گلبرگہ، مولانا محمد غوث الدین قاسمی گلبرگہ، مولانا حافظ و قاری عبدالقدیر صاحب بنگلور نے نہایت معلوماتی، دینی و اصلاحی خطابات فرمائے۔ بانی و محتمم مدرسہ دینیہ مدینۃ العلوم تماپور مفتی اقبال قاسمی ونٹی نے تمام معزز علماء کرام، مہمانان اور شرکاء کا استقبال کیا اور مدرسہ دینیہ مدینۃ العلوم کی 25 سالہ کارکردگی بیان کی۔ مفتی اقبال قاسمی ونٹی نے بتایا کہ مدرسہ دینیہ مدینۃ العلوم میں دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ عصری تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ عالمیت، حفظ اور دیگر دینی کورسز کے علاوہ کئی طلباء نے عصری تعلیم میں بھی نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ مفتی اقبال قاسمی ونٹی نے بتایا کہ حال ہی میں مدرسہ دینیہ مدینۃ العلوم کے ایک حافظ قرآن نے بنگلور سے MS کیا ہے۔ مفتی اقبال قاسمی ونٹی نے کہا کہ اسلام عصری تعلیم کے اصول سے نہیں روکتا۔ مسلمان طلباء و طالبات عصری تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی ضرور حاصل کریں، اس سے دنیا و آخرت دونوں میں کامیابی حاصل ہوگی۔ ناظرین، آئیے دیکھتے ہیں مدرسہ دینیہ مدینۃ العلوم تماپور کے سلور جوبلی جشن اور تقسیم اسناد و دستار بندی کے روح پرور مناظر کی ایک رپورٹ۔ وبرکاتہ۔ حامداً و مصلیاً اما بعد۔ With the name of Allah, the most gracious, the most merciful. All praises and thanks be to Allah, the Lord of the universe, the Master of the Day of Judgment. And may the peace and blessings of Allah be upon Muhammad sallallahu alaihi wasallam, his prophet and final messenger. Respected ulama ikram and dear audience, I would like to deliver on the topic of importance of dawah and tabligh. First of all, I would like to say thanks to Madrasa Madinatul Ulum for giving me a chance to enhance my communication skills. Dear audience, the word dawah generally means calling people towards Allah and His instructions. The dawah is not a new act of modern age, but it is the act of all prophets whom Almighty Allah sent down on this earth, because all the prophets had one task to do, and that was dawah. In Islamic theology, the purpose of dawah is to invite people, both Muslims and non-Muslims, for believing in one God and all His prophets, His holy books, His angels, and the Day of Judgment. Before arrival of Islam,
The prophets were sent down to the particular people for particular areas and time, but the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was not restricted to a single nation, single tribe or particular part of land, but he was sent down to the whole world as the last prophet of Allah. No prophet shall come after our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, because our Prophet Muhammad was given a perfect religion, Islam, and Allah finalized the prophethood upon him, as it is mentioned in Surah Al-Ahzab, verse number 40. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. The Prophet Muhammad is not a father of any human, but he is the messenger of Allah and seal of the prophets. My dear brothers, we are followers of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and Allah regarded Islam as a global and perfect religion for mankind. That's why the responsibility of continuing this work and conveying the message of Islam to the whole world falls on our shoulders, and it's the responsibility of every Muslim to preach Islam, as it is direct in Surah Al-Nahl, verse number 125. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. Invite people the way of your Lord with wisdom and good counsel, and argue with them with the best manners. My dear dignitaries, thus Almighty Allah hath honored this Muslim Ummah by appointing this humble work. As Allah mentioned in Surah Al-Imran, verse number 110. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. You are the best nation to educate for mankind. You order that is right and forbid that is wrong, and you believe in Allah. In the light of this verse, the position of the Muslim Ummah is clear. It is the Ummah in which the prophets decided to come in. जुड़ी हुई कौम मुकद्दस हो गई। कुरान से कोई कपड़ा जुड़कर जुज़दान बना तो उसकी इज्जत बढ़ गई। कुरान पर जो लोग कुरान पर चले वो लोगों की निगाहों में भी पसंदीदा बन गए। कुरान से रहल जुड़ा तो लोगों को प्यारा हो गया। इसलिए तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़िल किताबि अक़वामन व यज़उ बिही आख़रीन, यानी अल्लाह ताला ने इस किताब के ज़रिए बाज़ कौमों को बुलंदी अता फरमाता है और बहुत सौ को ज़लील व रुस्वा कर देता है। हाज़िरीन किराम, हमारा ईमान है कि दुनिया में कुरान मजीद जैसी कोई किताब है ना कोई उसका मुकाबला कर सकता। कुरान की एक सूरत तो क्या कोई एक आयत भी बनाकर नहीं ला सकता। कुरान का ये चैलेंज कल भी था, आज भी है और ता क़यामत बाक़ी रहेगा। जिस तरह अरब की ज़ुबान कुरान की फसाहत व बलागत के सामने घुटने टेक दिए, क़यामत तक हर कोई कुरान के सामने आजिज़ व बेबस होता रहेगा। मगर बड़े अफसोस की बात है कि हम मुसलमानों ने जिस तरह कुरान मजीद के साथ जुल्म किया वो दुनिया की किसी किताब के साथ नहीं कियागा। इसका अंदाज़ा हम हिंदुस्तान का साबिक़ सदर जमहूरिया डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के चंद अशआर से लगा सकते हैं कि कुरान के साथ हमारा क्या रवैया है। वो कहते हैं, अमल की किताब थी, दुआ की किताब बना दिया, समझने की किताब थी, पढ़ने की किताब बना दिया, जिंदाओं का दस्तूर था, मुर्दों का मंशूर बना दिया, मुर्दा कौमों को जिंदा करने आई थी, मुर्दा कौमों को बख्शवाने में लगा दिया। आखिर में बड़े अफसोस का इज़हार करते हुए कहते हैं, ऐ मुसलमान, ये तूने क्या किया। ಭಾನುಭೂಮಿ ಸರ್ವ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಬೇಡುವೆನ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನಿತ್ಯನಾಥನೆ, ಕಳದ ಜಳದ ಒಳಗು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ, ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿದೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮದ ಒಡೆಯನು ನೀ, ನಮ್ಮ ಜೀವದ ಅಧಿಕಾರಿ ನೀ, ನಮ್ಮ ಉಸಿರನ್ನು ಕಾಯುವೆ ನೀ, ನಮಗೆ ಕಾಣದ ಅದ್ಭುತ ನೀ, ಭಾನುಭೂಮಿ ಸರ್ವ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ, ಬೇಡುವೆನ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನಿತ್ಯನಾಥನೆ, ಕಳೆದ ಜಳದ ಒಳಗು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ, ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ಚಲಿಸಿದೆ, ನನ್ನ ಆತ್ಮದ ಒಡೆಯನು ನೀ, ನಮ್ಮ ಜೀವದ
ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಬೇಡುವೆನ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನಿತ್ಯನಾಥನೇ ಕಳೆದ ಜಗದ ಒಳಗು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದೆ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ತಾರೆಗಳು ಸಾಗರ ಸರ್ವವು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರಗಳು ಜೊತೆಗೆ ತಾರೆಗಳು ಸಾಗರ ಸರ್ವವು ನಿನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಗಳು ಜಗದೊಳೆಯ ನೀನಲ್ಲವೇ ಪರಮ ಕಾರುಣ್ಯವ ನೀನಲ್ಲವೇ ಜೀವ ಕೊಟ್ಟವನು ನೀನಲ್ಲವೇ ಅಂತ್ಯ ಮರಳುವಿಕೆ ನಿನಗಲ್ಲವೇ ಭಾನುಭೂಮಿ ಸರ್ವ ಜೀವ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೇ ಬೇಡುವೆನ ಕೈಗಳೆತ್ತಿ ನಿತ್ಯನಾಥನೇ ಕಳೆದ ಜಗದ ಒಳಗು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿದೆ ವಿಶ್ವವೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿದೆ اب میں رائچور سے تشریف لانے والے علماء کرام کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں خصوصاً احمد رفیع صاحب قاسمی دعوت برکاتہم جلد سے جلد اسٹیج پر تشریف لائیں ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ತನ್ನದಾದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶವಿದೆ ಈಗ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಾನ್ವಿತನಾದ ಈ ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ ರಚಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂಬುದೇ ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸ್ವಂತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನೆ ಪವಿತ್ರ ಕುರ್ಆನಿನಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ನಾನು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಮತ್ತು ಜಿನ್ನಗಳನ್ನು ನನ್ನ ಆರಾಧನೆಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದೇನೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಹನನ್ನು ಆರಾಧಿಸೋದು ಅವನನ್ನು ನಮ್ಮ ದೇವರಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಅವನ ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸೋದು ಮತ್ತು ಅವನ ನಿಷೇಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸೋದು ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ تو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں مبعوث فرمایا انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا حضرت آدم علیہ السلام سے وہ سب سے پہلے انسان ہم سب کے باپ بھی ہیں اور نبی بھی ہیں سلسلہ وہاں سے شروع ہوا انسانوں کے ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرماتے رہے مختلف قوموں میں مختلف علاقوں میں ان کی زبانوں میں ان کے قوموں میں اللہ تعالیٰ اپنے معصوم بندوں کو دنیا میں بھیجتے رہے یہ سلسلہ لاکھوں سال چلا جو اللہ رب العالمین کا جو تقویدی نظام ہے دنیا کے چلانے کا جو نظام ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے چلا رہے ہیں اور زبردست حکمت والے اللہ رب العالمین و قادر مطلق ہے اس کے نظام کے تحت میں اللہ نے اپنے حبیب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا اور ایسے مقام پر بھیجا جو مکہ مکرمہ ہے اور اس کے سلسلے میں یہ بات عرض کر دوں کہ مکہ مکرمہ پوری دنیا کے وسط میں بیچ میں ہے جیسے انسان کا سر سے لے کے پیر تک ہوتا اور اس کے جو ہے بیچ میں درمیان میں ناف ہوتی ہے تو مکہ مکرمہ گویا کہ پوری دنیا کی ناف ہے اس لیے اس کو ام القریٰ کہتے ہیں تو وہ جو ہے مکہ مکرمہ کا انتخاب پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اہل قریش اور بنو ہاشم میں اللہ نے نسبی اعتبار سے اور آپ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو آپ کو ایک بات میں اور عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پچھلے انبیاء علیہ السلام کی آپ سیرت پڑھیں گے قرآن سے ملتی ہے وہ بھی قرآن اور حدیث سے دیگر انبیاء کی اگر سیرت پڑھنا چاہیں گے تو آدمی کبھی گمراہ ہو جاتا ہے غلط چیزیں آ گئے بائبل کے اندر تحریف انجیل کے اندر زبور کے اندر ساری کتابوں میں تحریف ہو چکی ہے اس لیے انبیاء علیہ السلام کی بھی صحیح جو سیرت ہے ان کے سلسلے میں جو بھی باتیں ہیں وہ قرآن سے ملیں گی اور حدیث سے ملیں گی صحابہ سے ملیں گی اس سے آگے نہیں چلے گی تو آپ ذرا غور فرمائیے میری بات کو میں توجہ چاہتا ہوں بہت مختصر وقت میں اپنی بات کو پورا کرنا چاہتا ہوں جو باہر سے علماء کرام ہیں ان کے بیانات ہوں گے ایک خاص جو ہے بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے جو اپنے نبیوں کو جس علاقے میں بھیجے ہیں یہ بات ذہن میں رکھے اہل علم اس کو سمجھنے کی کوشش کرے آپ حضرات تو جس علاقے میں جس چیز کا زور تھا تو وہاں اس زور کو توڑنے کے لیے اللہ نے جس نبی کو وہاں جہاں مبعوث فرمایا اللہ تعالیٰ نے جہاں بھیجے اللہ رب العالمین نے وہاں ان کی توڑ کے لیے اسی اعتبار سے معجزات عطا فرمائے اب مثال کے طور پر دو مثالیں عرض کرتا ہوں وقت نہیں ہے دو مثالیں عرض کرتا ہوں اب آپ لیجئے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا مصر کے اندر
اور مصر میں اس وقت جادو کا بہت زور تھا، فرعون کا زمانہ تھا، جادو کا زور تھا، اور بڑی لمبی چوڑی بات ہے، میں اس میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ اتنی بات ذہن میں رکھے کہ موسیٰ علیہ السلام جس علاقے میں نبی بنا کر بھیجے گئے وہاں جادو کا زور تھا۔ اللہ نے جادو کے زور کو توڑنے کے لیے ان کو اسی اعتبار سے معجزہ عطا فرمایا۔ اللہ نے ان کے ہاتھ میں ایک عصا دے دیا، جادوگر مقابلے میں آئے تو انہوں نے رسیوں کو چھوڑ دیا اسدوں کی شکل میں، سانپ کی شکل میں، اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم آپ کا عصا نیچے ڈال دیجئے، اور انہوں نے عصا نیچے ڈال دیا اور سارے سانپوں کو نگل لیا ہوا۔ تو سارے جادوگر بولے یہ جادوگر نے، ہم تو سب سے بڑے جادوگر ہیں مصر کے، یہ واقعی اللہ کے نبی ہے، اور سارے جادوگر ان پر ایمان لے کر آئے۔ جادو کے توڑ کے لیے اللہ نے ایسا معجزہ دیا تو ان کو عصا عطا فرمایا، جادو کے توڑ کی بات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک اور نبی کا تذکرہ کرتا ہوں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ وہ آئے، اس زمانے میں بڑا زور تھا، کا زور تھا کہ جو ہے طبی زور تھا، یعنی علاج معالجے کا، بیماریوں کے علاج کا بڑا زور تھا۔ تو سارے لوگ اس کے اندر ماہر تھے اور بڑا ان کا دبدبا تھا۔ اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایسا معجزہ عطا فرمایا، جتنے جو ہے وہاں کے جو ہے عتیب ہیں، وہاں کے جو حکمہ ہیں، وہ سب زیر ہو جائے۔ تو اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا، سارے حکیم اور جو ہے علم طب کے ماہرین سب عاجز آ جاتے تھے۔ اللہ نے ایسا معجزہ عطا فرمایا، کوڑی کے اوپر ہاتھ رکھتے اللہ اس کی شفا عطا فرماتے۔ کوئی معذر ذات نابینا ہے اور اس کے آنکھ پر ہاتھ رکھتے اللہ اس کو بینائی عطا فرماتے تھے۔ تو وہاں اس طرح سے جو ہے معجزے عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو معجزات عطا فرماتے رہے، اور معجزات کے ذریعے حق واضح ہوتا رہا اور ان پر ایمان لاتے رہے۔ اب آئیے میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کون سا معجزہ مل رہا ہے؟ اس زمانے میں کیا تھا آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ عرب آج بھی یہ کہتے ہیں، عرب اپنے آپ کو جو ہے وہ عرب کہتے ہیں، اور ساری دنیا کو وہ عجم کہتے ہیں، عجمی کہتے ہیں، انا عربی، اور غیر عرب کو وہ جو ان کو سب کو عجمی کہتے ہیں۔ یعنی ہم ہی پڑھے لکھے لوگ، ہم ہی زبان رکھنے والے، ہم ہی بولنے والے، یہ ہمارے لیے حق ہے۔ دنیا تو وہ جو ہے گونگی ہے، اور بولنے والے تو ہم ہیں، اور ہماری زبان سب سے اعلیٰ، اور ہمارے اندر زبان ہے، اور ہم ایسے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے بردستہ بر وقت جو ہے، اور ایسے اشعار پڑھتے، 50 اشعار پڑھ ڈالتے تھے۔ بڑا زور تھا علم کا، اور بڑے بڑے شعراء کا زور تھا، ایسے اشعار پڑھتے تھے کہ لوگ جو ہے ان کے اشعار سن کر ان کے جو ہے دیوانے ہو جاتے تھے۔ یہ کیفیتی اشعار کا زور تھا، اور خوب اشعار پڑھے جاتے تھے، اور آج بھی مشہور ہے دنیا میں سب سے زیادہ حافظ اگر کسی کا مضبوط ہے تو اہل عرب کا ہے۔ ہاں بھائی، ایمان کے بعد کون سی نعمت ہے بڑی؟ ذرا زور سے بولیے۔ علم دین کی نعمت ہے۔ ایمان کے بعد علم دین کی محنت ہے۔ علم دین کی جو ہے وہ جو ہے علم دین بڑی نعمت ہے۔ وہ نعمت کے ملنے پر ہم قدردانی کرنی چاہیے۔ میں حفاظ کرام سے گزارش کرتا ہوں، علماء کرام سے گزارش کرتا ہوں، اللہ نے ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت آپ کو عطا فرمائی۔ آپ کی زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں نمایاں فرق رہنی چاہیے۔ ہماری زندگی امتیاز ہونی چاہیے، اور پھر ہماری زندگی لوگوں کے لیے نمونہ بننی چاہیے، کیونکہ اللہ نے آپ کو حافظ قرآن بنایا، اور آپ کو عالم دین بنایا، مفسر قرآن بنایا ہے، تو آپ کو اللہ نے وہ ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ انبیاء یعنی علماء انبیاء کے وارثین ہیں میرے بھائیوں۔ اس اعتبار سے علم کے سلسلے میں میں اس سلسلے میں بات کو کھولنا نہیں چاہتا۔ سمجھدار لوگ ہیں آپ، ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھیے کہ جو ہے ایمان کے بعد سب سے بڑی نعمت کون سی ہے؟ زور سے بولیے، زور سے بولیے، سنائی نہیں ذرا۔ علم دین ہے۔ علم دین میں کیا بنیادی چیز؟ قرآن ہے اور حدیث ہے۔ قرآن اور حدیث یہ بنیاد ہے۔ پھر صحابہ کرام کی زندگی، قرآن و حدیث کا نچوڑ وہ جو ہے فقہ اسلامی ہے، اور تاریخ اسلامی ہے، اور سیرت طیبہ ہے۔ یہ اصل چیز ہے۔ ہاتھ سے دامن مصطفیٰ چھوڑ دے، اتنا کمزور ایمان ہمارا نہیں۔ جیسا کہ حضرت مولانا شریف صاحب مظہری دامت برکاتہم ختم نبوت کے سلسلے میں بات کر رہے تھے، تو ہم سب کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ میرے مالک نے خالق نے فرما دیا، میرے مالک نے خالق نے فرما دیا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، میرے مالک نے خالق نے فرما دیا، جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، زندگی میں جو پڑھ لے گا صلی علی، زندگی میں جو پڑھ لے گا صلی علی، موت کے بعد اس کا خسارہ نہیں، خوب نام محمد ہے اے مومنو، جس پہ نقطہ بھی رب کو گوارا نہیں، جو محمد کی الفت سے منہ موڑ لے، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ صبح سے شام تک، شام سے صبح تک بارش کی طرح اس کی نعمتیں ہمارے اوپر برستی رہتی ہیں۔ وہ فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننے کے لیے بیٹھو تو تمہاری زندگیاں تو ختم ہو سکتی ہیں، پر میری نعمتوں کو شمار کرنا تمہارے بس کی بات نہیں۔ دوستو غور کرو، رب ذوالجلال ہے جس نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، ہمیں بولنے کے لیے زبان دی ہے، ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے ہیں، ہمیں سننے کے لیے کان دیے ہیں۔ اگر ان نعمتوں کو قریب سے دیکھنا چاہتے ہو اور ان کی قدر کو، ان کی منزلت کو پہچاننا چاہتے ہو تو آنکھوں کی قدر کسی ایسے شخص کے پاس جا کر پوچھو جس کو خدا نے آنکھوں کی نعمت سے محروم کر دیا۔ اگر تم پیر کی قدر و قیمت کو جاننا چاہتے ہو تو کسی ایسے شخص کے پاس جاؤ جس کو خدا نے پیر کی نعمت سے محروم کر دیا۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے ساری دنیا کی چیزیں میں نے تمہاری خدمت میں لگا دی ہیں، سورج تمہاری خدمت کرتا ہے، چاند تمہاری خدمت کرتا ہے، بادل تمہاری خدمت کرتے ہیں، زمین تمہاری خدمت کرتی ہے، اور کوئی بھی چیز تم سے اپنی خدمت کا کوئی بدلہ نہیں لیتی۔ میں نے ہر طرح کی نعمتوں سے تمہیں مالا مال کیا۔ دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے پاس یہ ہاتھ ہے، سوچو جس کے پاس ہاتھ نہیں ہوتا وہ آدمی اپنے کام کیسے کرتا ہے، کیسے کھاتا ہوگا، کیسے پیتا ہوگا، کیسے اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہوگا۔ ہمارے تو ہاتھ چل رہے ہیں، ہمیں تو اس کا کوئی احساس ہی نہیں۔ اور یاد رکھو مسلمانوں، جس طرح خدا اپنی نعمتیں دینے پر قادر ہے، اسی طرح خدا اپنی نعمتیں چھیننے کی بھی طاقت رکھتا ہے۔ وہ جس سے چاہے آنکھوں کی روشنی چھین سکتا ہے، وہ جس سے چاہے سننے کی طاقت کانوں سے چھین سکتا ہے، وہ جس کو چاہے اپاہج اور مفلوج بنا سکتا ہے، وہ جس کو چاہے بستر پر لٹا سکتا ہے۔ آؤ ہم سب ایک جمع ہو کر اپنے رب کا شکر ادا کریں اور کہیں اے رب تو نے نعمتیں دی ہیں، تو جب تک ہمارے جسم میں جان اور بدن میں روح رہے اس وقت تک ان نعمتوں کو باقی رکھ۔ میرے دوستو، اللہ کو حاضر و ناظر جان کر، موجود جان کر، آج سے یہ طے کر لو مضبوطی کے ساتھ کہ انشاءاللہ جب بھی بولیں گے تو سچ۔ اگر ہمیشہ سچ بولو گے تو تمہیں ملے گا کیا؟
देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत क्या कहता है कुरान, फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहू फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अल्लाह कहता है ए ईमान वालों अल्लाह पे वक़ूलू क़ौलन सदीदा, और इस बात का अहद कर लो कि जब भी बोलूंगा तो सच्ची बात, दुरुस्त बात और सही बात जबान से निकालूं। ए अल्लाह हमेशा मैं सही बात और सच्ची बात बोलूंगा तो मुझे मिलेगा क्या? फरमाता है दो तरह के इनामात तुझे मैं दूंगा। पहला इनाम युस्लिह लकुम अअमालकुम, पहला इनाम ये कि अगर तू हमेशा सच बोलेगा तो मैं सच्चाई की बरकत से तेरे बहुत से बिगड़े हुए कामों को बना दूंगा। और दूसरा इनाम वयग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, अगर तू हमेशा सच बोलेगा तो सच्चाई की बरकत से मैं तेरे बहुत से गुनाहों को माफ। तो मेरे दोस्तों आओ हम भी तय करें कि हम जब भी बोलेंगे तो इंशाअल्लाह सच। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं पक्का मुनाफिक है वो जिसमें चार आए। उन चार बुराइयों में से पहली बुराई इज़ा हद्दसा कज़बा, जब भी बोले तो झूठ बोले। अल्लाह हम सब की और हमारी आने वाली नस्लों की भी हिफाजत फरमाए। दूसरी बुराई फरमाते हैं वो इज़ा तुमिना खाना, गौर करो जितने साथी बैठे हो अपने गिरेबान में झांको कि ये बुराई हमारे अंदर है कि नहीं। आप फरमाते हैं मुनाफिक, पक्का मुनाफिक वो है कि जब उसकी तरफ किसी का कोई हक निकले तो उसको अदा करने के बजाय दबा जाए, मार जाए, खा जाए। जो दूसरे का हक खा जाए, जो दूसरे की अमानत में खयानत करे, वो कितनी ही नमाजें पढ़ ले, कितने ही रोजे रख ले, कितना ही हज कर ले, कितनी ही ज़कात दे दे, नबी फरमाते हैं वो पक्का मुनाफिक है। बताओ हमारे मजमे में ऐसे लोग हैं कि हमें देखना चाहिए। हम में से बहुत से वो हैं जिन्होंने भाइयों का हक दबा रखा, बहुत से वो हैं जिन्होंने बहनों का हक मार रखा, बहुत से वो हैं जिन्होंने पार्टनर को धोखा देकर उसके पैसे दबा रखे और नमाजें भी पढ़ते हैं, रोजे भी रखते हैं। याद रखो नबी फरमाते हैं वो मुनाफिक है, और जो मुनाफिक है वो पुल सरात पर से नहीं गुजर सकता, वो नबी की शफाअत से भी महरूम है और अल्लाह की रहमत से भी महरूम। मेरे दोस्तों और साथियों, किसी का हक मारना कितना बड़ा गुनाह है, किसी की अमानत में खयानत करना कितना बड़ा गुनाह है। इसको समझने के लिए मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं कि जो शख्स किसी का हक मार के जाएगा, अमानत में खयानत करके जाएगा, उसकी नेकियां धरी की धरी रह जाएंगी, खुदा की पकड़ से उसे कोई नहीं बचा सकता। एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जिहाद के सफर पर थे। आपका एक खादिम था जो आपके बहुत से काम किया करता था, खिदमत करता था। एक जगह पड़ाव हुआ और आपके लिए खेमा लगा दिया गया, आप खेमे में तशरीफ फरमा थे। वो खादिम किसी काम से बाहर गया, दुश्मन की तरफ से आने वाला तीर उसकी कनपटी पर लगा, वो मौके पर शहीद हो गया। सहाबा किराम ने आपको आके इत्तला दी कि आका खुदा ने आपके खादिम को शहादत के मर्तबे में फाइज कर दिया। आप कुछ देर खामोश रहे और फिर फरमाया तुम मुझे उसकी शहादत की खुशखबरी दे रहे हो, लेकिन हकीकत तुम नहीं जानते, हकीकत को तो मैं जानता हूं। सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह क्या हकीकत है? तो देखो आका क्या जवाब देते। फरमाते हैं कि इस खादिम से गुनाह हुआ था। गुनाह ये हुआ था कि एक जगह माले गनीमत को जमा करके रखा गया था। माले गनीमत ये मुजाहिदीन की अमानत है। जिहाद में जो लोग शरीक होते हैं उनके दरमियान ये माल तकसीम होता है।
تو مال غنیمت کو ایک جگہ جمع کر کے رکھا گیا اور اس خادم سے کہا گیا تو اس کی حفاظت کر, یہ امانت ہے تو اس کی حفاظت کر. آقا فرماتے ہیں کہ اس میں ایک بہت خوبصورت اور قیمتی چادر تھی جو اس کو پسند آئی. اس نے چپکے سے اس مال میں سے وہ چادر نکالی. امانت میں خیانت کیا تھا, دوسرے کا حق مارا تھا. آقا فرماتے ہیں آج وہ چادر آگ بن کر کے اس کے جسم پر لپٹی. غور کرو یہ کون ہے, اس کی نیکیاں شمار کرو. یہ کون ہے؟ خادم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی کا خادم. یہ کون سے سفر پر تھا؟ جہاد کے سفر. اس کی موت کون سی آئی؟ شہادت والی موت آئی. لیکن امانت میں خیانت کر کے گیا تھا. اس کی کوئی نہیں کی خدا کی پکڑ سے اس کو نہیں بچا سکتا. میرے دوستو آؤ ہم بھی طے کریں کہ زندگی کے کسی بھی قدم پر جب کسی کا حق ہماری طرف نکلے گا تو ہم ایک ایک پیسے کا حساب کر کے اس کے حق کو ادا کریں. جو بھائی کرو گے. جتنے ساتھی یہاں بیٹھے ہیں اگر ان کی طرف کسی کا حق اس وقت نکلا ہوا ہے اور وہ نہیں ادا کر سکے, تم دل میں ارادہ کرو, عہد کرو کہ اللہ میں پہلی فرصت میں ادا کروں. اور یاد رکھو اس مجمع میں بیٹھے ہوئے کسی ساتھی نے یہ پکا ارادہ کر لیا کہ خدا میں پہلی فرصت میں ادا کروں. دعا کے بعد وہ ساتھی یہاں سے اٹھتا ہے اور گھر پہنچنے سے پہلے ہارٹ فیل ہوتا ہے اور انتقال ہو جاتا ہے. تو میں اس ساتھی کو یقین دلاتا ہوں کہ کل میدان محشر میں اللہ تیرا حشر حق ادا کرنے والوں کے ساتھ کرے گا انشاءاللہ, کیونکہ تو نے ارادہ کیا ہے. خدا تو ارادے کو بھی قبول کرنے والا. میرے دوستوں اور ساتھیوں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافق کی تیسری برائی اور تیسرا عیب کیا ذکر فرماتے ہیں. دیکھو پہلا عیب یہ تھا کہ جب بولے تو جھوٹ بولے. دوسرا عیب منافق کا یہ تھا کہ جب کسی کا حق یا امانت اس کی طرف نکلے تو وہ اس میں خیانت کرے اور ادا کرنے کے بجائے دھوکہ دے کر کے بھاگ جائے. اور منافق کا تیسرا عیب یہ کہ وہ اذا وعد اخلف. فرماتے ہیں منافق کا تیسرا عیب یہ ہے کہ جب بھی وہ کوئی وعدہ کرتا ہے تو کبھی اس کو پورا نہیں کرتا, ہمیشہ وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے. بتاؤ آج مسلمان وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا؟ ہمارے ذہن و دماغ سے وعدے کی اہمیت نکل گئی. مسلمان پہچانا جاتا ہے اپنی زبان سے. جب وعدہ کر لے تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن وہ اپنے وعدے کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے. یہی پہچان ہے مسلمان. اور آج مسلمان اپنی اس پہچان کو بھول چکا ہے. یاد رکھو مسلمانوں, ہم جس ملک میں رہتے ہیں یہ ہندو اکثریت ہی ملک ہے, لیکن اس ملک میں مسلمان ہے اور انشاءاللہ رہے گا. لیکن ہمیں اور آپ کو عزت دینے والی چیز کون سی ہے؟ مسلمان کو عزت ملے گی تو اسلامی کیریکٹر سے ملے گی. مسلمان کو عزت ملے گی تو بہترین اخلاق اور عمدہ کردار سے ملے گی. یاد رکھو ساری دنیا میں اسلام پھیلا, مشرق میں, مغرب میں, شمال میں, جنوب میں, امریکہ میں, برطانیہ میں, جرمن اور دنیا کے ہر ملک میں اسلام پہنچا. اسلام تلوار سے نہیں پہنچا, اسلام زور زبردستی سے نہیں پہنچا, اسلام جبر و استبداد سے نہیں پھیلا. اسلام اگر دنیا کے چکبے چکبے میں پہنچا ہے تو اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے پہنچا ہے. آج مسلمان اخلاق اور کردار کو طے کرو کہ جس کو جو زبان دے گے انشاءاللہ آخری سانس تک اس کو پورا کرنے کی بھرپور کوشش ہے. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کو سزاوار ہیں جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے. انگنت درود و سلام ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کے تمام آل و اولاد پر
तमाम सहाबा, ताबाईन व तबे ताबाईन पर, अइम्माए दीन पर, उलमाए व सुलहाए उम्मत पर और तमाम ही बुजुर्गान दीन पर। आप हजरात के इल्म में है कि रहबर मिल्लत हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद इकबाल साहब कासमी वंटी दामद बरकातुहुम हमारे इलाके के क़दीम और बाफ़ैज़ आलिम दीन, मुफ्ती शहर और उलमा व हुफ़ाज़ इकराम के सरपरस्त आला हैं। आपके अजीम दीनी व मिली खिदमत सिर्फ हमारे गांव रंगमपेट तक ही महदूद नहीं, बल्कि आपकी खिदमत का दायरा कार निहायत वसी है और क़ुर्ब जवार की तमाम बस्तियाँ आपके फैज़ से मुस्तफ़ीज़ होते रहती हैं। आप एक बेमिसाल मुदर्रिस और मुरब्बी हैं। तलबा की तरबियत में आपका अनोखा और बेमिसाल अंदाज हुआ करता है। आप हर वक्त तलबा की इस्लाह के लिए मुतफक्किर रहते हैं। चुनाचे हर वक्त तलबा की निगरानी करना और मौका महल के लिहाज से कभी हर मौका और कभी बाद में तालिब इल्म को बुलाकर तंबीह करना आपका वस्फ़ ख़ास है। अलगर्ज़ आप चाहते हैं कि तलबा दौरान तालिब इल्मी अपनी तमाम गलतियों की इस्लाह कर लें और एक बेहतरीन हाफिज़ कुरान बनकर उम्मत के सामने पेश हों। उसवा नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा होते हुए आप जिस तालिब इल्म को तंबीह करते हैं, बाद में उसे अपने पास बुलाकर कुछ तोहफा वगैरह देकर खुश भी कर देते हैं, ताकि तलबा के दिलों में आपके मुतालिक इंतबास ना हो और वो अपने आप को आपसे मुनक़ता न कर ले। हज़रत मुफ्ती साहब क़िबला दामद बरकातुहुम की पाबंदी वक्त ज़रबुल मिसल है। वक्त की पाबंदी को आप आला तालीम की कसौटी और मेयार समझते हैं। मदरसे में आप हमेशा पर वक्त हाजिर रहते हैं। तलबा से भी वक्त की खूब पाबंदी करवाते हैं। यही वजह है कि आपके पास हिफ्ज़ कुरान मजीद की तकमील करने वाला हर हाफिज़ कुरान किसी बड़ी से बड़ी मस्जिद में तरावी पढ़ाते हुए घबराता नहीं और पूरे इत्मीनान के साथ तरावी सुनाता है। आपने अपने मदरसा मदीनतुल उलूम रंगमपेट के लिए कभी भी कोई सफ़ीर मुकर्रर नहीं किया जो मदरसे के लिए मालिया की फराहमी कर सके। आपने मदरसे को अपनी औलाद की तरह खुद पाला, पोसा, परवान चढ़ाया, तरक्की दी और आज मदरसा इस बेहतरीन हालत में मौजूद है जो आप हजरात देख रहे हैं। हमें मदरसे की तारीख का वो नाजुक दौर भी याद है जब मदरसा माली एतबार से निहायत खस्ता हालत में चल रहा था। तलबा के लिए खुराक का इंतजाम करना दुश्वार हो गया था। उस वक्त भी आपने सिफारत का सहारा नहीं लिया, बल्कि महज तवक्कुल अल्लाह और तक़वे की पूंजी से मदरसे को इस माली बहरान से निकाला। हज़रत मुफ्ती साहब दामद बरकातुहुम आज़म इस्तक़लाल के पहाड़ हैं। आपको अपनी ज़िंदगी में कई एक नशे व फराज देखने को मिले, बिलखुसूस मसलकी इख्तिलाफ़ात और मार्फत का सामना करना पड़ा, लेकिन आपने हवा है दो धुंध तेज लेकिन चराग अपना जला रहा है। हवा है दो धुंध तेज लेकिन चराग अपना जला रहा है। वो मर्द दरवेश जिसको हक ने दिए हैं अंदाज खुसरवाना के मिसदाक अपनी दीनी खिदमत को मुसलसल जारी रखा और अपने असातिज़ा इकराम से पाए हुए नूर इल्म की शमा को जाहिलों की जहालत आमेज मसमूम हवाओं से बुझने न दिया। आपने आज से तकरीबन 30 साल कबल जब इमामत और खिताबत की अजीम खिदमत का मस्जिद यूसुफिया में आगाज फरमाया तो मोहल्ले की दीनी हालत नागुफ्ता भी थी। लोग नमाजों से काफी दूर थे। नमाज में उम्र रसीदा लोगों की ढेर सफ हुआ करती थी। जुमा के दिन भी मस्जिद आधे से ज्यादा नहीं भरती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज आपकी कोशिशों का नतीजा है कि हर नमाज में तकरीबन पूरी मस्जिद भर जाती है और जुमा के दिन देर से आने वालों को जगह तक नहीं मिलती। ये दीनी बेदारी आपकी मुखलसाना कोशिशों का थमरा है। मस्जिद यूसुफिया हमारे गांव की वो शानदार मस्जिद है जहां लोग न सिर्फ बेहतरीन क़िरात की समाअत करते हुए पुरसुकून माहौल में नमाज अदा करते हैं, बल्कि आपके असर अंगेज बयानात से इस्तेफादा करते हैं
اور آپ سے اپنے دینی مسائل پوچھ کر رہبری لیتے رہتے ہیں۔ آپ نے روز اول ہی سے دینی خدمات کے علاوہ ملی و سماجی خدمات کا بھی بیڑا اٹھایا۔ چنانچہ ہمارے گاؤں اور قرب و جوار کے علاقوں میں مفت ہیلتھ کیمپ، فری آئی کیمپ، سنت ابراہیم یعنی ختنہ کیمپ جیسے مفید کیمپ اور آپ نے منعقد کرائے ہیں۔ حج و زیارت کے ایام میں حج تربیتی پروگرام کا بھی انعقاد ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں بلا لحاظ و ملت و مذہب آپ سماج کے تمام افراد کے لیے موقع اپنی سماجی خدمات پیش کرتے رہتے ہیں اور سب لوگ اس سے خاطر خواہ استفادہ کرتے ہیں۔ آپ نے لڑکیوں کی دینی تعلیم کے لیے بھی توجہ دی۔ چنانچہ جب ہمارے گاؤں میں لڑکیوں کی دینی تعلیم کا کوئی معقول نظم نہیں تھا، آپ نے 2009 میں جامعہ طیبہ للبنات قائم فرمایا اور اب تک اس مدرسے سے تقریباً 3,500 لڑکیاں زیور علم دین سے آراستہ اور پیراستہ ہو کر فارغ ہو چکی ہیں۔ اس موقع پر یہ ذکر کرنا بھی بے حد ضروری ہے کہ آپ کی اہلیہ محترمہ جنہیں ہم بڑی آپا کہہ کر بلاتے ہیں، انہوں نے آپ کی دینی خدمات بالخصوص مدرسہ مدینہ العلوم اور جامعہ طیبہ للبنات کو چلانے میں آپ کا بھرپور تعاون فرمایا۔ اور یہ بات تو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے کہ مدرسہ مدینہ العلوم کے لیے زمین کے خریدی کے موقع پر بڑی آپا نے اپنے تمام زیورات مدرسے کے لیے دے دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ بڑی آپا کو اور آپ کے اس مخلصانہ خدمت پر جزائے جزیل عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ حضرت مفتی صاحب کی مخلصانہ خدمات کو بے حد قبول فرمائے۔ ہم تمام کو آپ سے کما حق و استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا سایہ عاطفت صحت و سلامتی کے ساتھ ہمارے سروں پر قادر قائم و دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ من جانب ابنائے قدیم مدرسہ مدینہ العلوم رنگم پیٹ۔ اللہ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ نے مجھ کو اس مدرسے کا طالب علم بنایا۔ اس مدرسے کے اندر مجھ کو جو خاص بات یہ ملی کہ یہاں پہ جو حفظ کے ساتھ میں جو رکوع کے ساتھ میں حفظ یاد کرنے کا جو طریقہ تھا وہ مجھے بہت پسند آیا، جس کی وجہ سے کافی حفاظ کو یہ دیکھا کہ ان کا حفظ بہت پکا ہے، جید حافظ ہے اور کافی عرصے تک اس کو یاد بھی رکھتے ہیں اور دوبارہ آسانی کے ساتھ میں رکوع سے تلاوت کرنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ اور دوسرا یہ دیکھا کہ یہاں پر بہت سارے مواقع ایسے ہم کو ملتے ہیں جو بڑے بڑے مدارس میں اکثر حفاظ کو یا پھر طالب علم کو نہیں ملتے۔ جیسے مثال کے طور پر دیہاتوں میں عید کے موقع پر عید کی نماز پڑھانے کا موقع ملتا ہے اور جمعہ کی نماز اور عیدین اور خطبہ دینے کا موقع، نکاح کی مجلس میں جا کر نکاح کے پیغامات کو پورا کرنا اور پھر تدفین کفن دفن کے جو موقع ہم کو ملتے ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ کو بہت سارا کانفیڈنس حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے اعتبار سے طالب علم کو یہاں پہ سارے موقع کو ملنے کے بعد وہ ایک بڑا قابل طالب علم بنتا ہے اور باہر جا کر اپنے ان صلاحیتوں کو بڑے آسانی کے ساتھ میں وہ کرنے والا بنتا ہے۔ اور خاص کر کے ایک بات میں یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ہدایت بھی دیتے ہیں، ان کے درجات کو بلند بھی عطا کرتے ہیں۔ قرآن ہی کی برکت سے ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میرا حفظ ہونے کے بعد جب میرا MBBS چل رہا تھا، MBBS فرسٹ ایئر میں میرے جو ایگزام ہے وہ رمضان ہی کے اندر ہے، تو اس میں ڈر تھا کہ بھئی اب تراویح بھی سنانا ہے اور پھر قرآن کی ایگزام کی تیاری بھی کرنا ہے۔ ایسے موقع پہ تو میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ بھئی صبح میں انشاءاللہ جو ہے قرآن کی دنیا کی تعلیم کا جتنا ہوگا وہ اس کو کرا کریں گے، دوپہر میں ہم قرآن کی تلاوت کی فکر کریں گے۔ تو اس کی برکت سے یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جس سال میں میرا ایگزام یعنی رمضان کے اندر آیا تھا فرسٹ ایئر میں، اسی سال میں میرے کو الحمدللہ گولڈ میڈل ملا۔ یہ سب قرآن ہی کی برکت سے ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی جتنا ہو سکے اپنے آپ کو قرآن کی تلاوت کرنے میں، اس کو یاد کرنے میں لگائیں، اپنے خاندان میں کسی نہ کسی کو حفظ کرنے کی جو ہے ترغیب دلائیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے سن سے عمل کی توفیق عطا۔ آؤ اللہ کا
کرے کہ تمہارا بچہ بھی مدرسے میں داخل ہو کر قرآن پاک یاد کر لے اور تمہارے بچے کو بلایا جائے، ایسے اکابر کو بھی بلایا جائے اور ان کے ہاتھوں سے تمہارے بچے کو سند دی جاتی ہے، سر میں امامہ پہنایا جاتا ہے، عبا پہنایا جاتا ہے۔ میرے دوستو، ہمارے بچوں کا اعزاز دیکھنے کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ کو پسند نہیں ہے ایسا؟ ارے کسے پسند ہے؟ ہاتھ سب کو پسند، ان کے ہاتھ بھی اڑ کے اپنی کوشش کرے تو بھی نہیں ہوگا۔ حضرت سمجھے، نواسے کو لا کے داخل کرو، پتے کو لا کے داخل کرو۔ اصل میں کیا ہے میرے دوستو، یہ منظر ایک اہم منظر کی ابتدا اور مقدمہ ہے۔ ایسا ہی منظر کروڑوں درجے زیادہ خوبصورت مہمانان خصوصی کی کرسیوں میں انبیاء بیٹھے ہوں گے۔ کہہ دو سبحان اللہ، کتنا اچھا جملہ بولا ہوں، ککو بیٹھا جگہ بیٹھے۔ مہمانان خصوصی کے کرسیوں میں کون بیٹھے ہوں گے؟ انبیاء بیٹھے ہوں گے۔ حقیقی کرسی پر اللہ جلوہ نما ہو۔ اللہ کے قریب ایک کرسی ہوگی جو اللہ کی کرسی سے درجے اور فضیلت میں کم ہوگی، اس پر میرے آقا تشریف فرما ہوں۔ ایک جلسہ منعقد ہوگا، انبیاء کو تک پتہ نہیں چلے گا کہ آخر یہ کیا نظام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرمائیں گے میرے حبیب کی امت کے وہ حضرات آئے جن کے سینوں میں میرا کلام ہے۔ میں نے بہت کم مرتبہ میرے والد کو روتے ہوئے، بہت روتے ہوئے دیکھا۔ اللہ درجات کرم فرمائے۔ اللہ کے احسان کے بعد، نبی کے صدقے کے بعد میرے والد کا بہت بڑا احسان ہے، ان لوگوں پر ان کے والد کا، والدہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ میں نے بہت کم مرتبہ میرے والد کو بہت روتے ہوئے دیکھا۔ ان میں سے ایک موقع وہ تھا جب میں حافظ بنا، میرے دستار بندی کا جلسہ ہوا، والد صاحب رحمت اللہ علیہ تشریف لائے تھے، اسٹیج میں میرا نام پکارا گیا، سند لیا۔ مولانا عبدالعلیم فاروقی صاحب دامت برکاتہم ہمارے جلسے دستار بندی میں تشریف لائے تھے۔ میں نے سند لے کر مصافحہ کر کے نکل کر سیدھے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا اور ان کی خدمت میں سند پیش کیا۔ اس وقت جو سینے سے لگا کر والد صاحب جو روئے، آج بھی وہ احساس میں محسوس کر رہا ہوں۔ وہ احساس میں محسوس کر رہا ہوں۔ مرنے سے، وصال سے 1 مہینہ پہلے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کمرے میں حال میں، ہمارے گھر کے حال میں، میری پوری بہنوں کو، مجھے، میرے اور میرے بہنوں کے بچوں کو، سب کو جمع کر کے کچھ نصیحتیں اور وصیتیں کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ میں موت سے نہیں ڈرتا میاں، مجھے کیا ڈر ہے، میں حافظ بنایا سو تم نہ میری نجات کے واسطے۔ چاہتا ہے کوئی مسلمان کہ اس کے خبر کا مسئلہ آسان ہو جائے، چاہتا ہے کوئی مسلمان اس کے حشر کے مسائل آسان ہو جائے، حساب اور کتاب کے بغیر جنت کا ویزا مل جائے اور اسے حشر کے نفسی کے عالم میں اعزاز ہو، تو آسان راستہ ہے کہ وہ اپنے بچے کو حافظ بنائے۔ کیوں یہ باتیں دلوں میں اترتی نہیں، دماغوں میں اترتی نہیں؟ ایک ہی یہ مولوی صاحب بن کر کیا کمائیں گے، مولوی صاحب بن کر کیا کھائیں گے، مولوی صاحب بنے تو کیا پالیں گے؟ ارے دیوانوں، ہمیں کیا کھاتے ہی وہ تو خالی فوٹو دیکھ تو لوگ بے ہوش ہو رہی۔
اب بھی مفتی صاحب نے دعوت کے گھر میں ناشتہ کر لگا، جو آیا ہوں اس کے واسطے تمہارے دوپہر کا کھانا دیر ہو رہا ہے. کما تو پیسے رکھو، کھانا کمال نہیں. دیوانو، جس کے پاس دولت نہ ہو اس کا دسترخوان عظیم المرتبت ہو، یہ تو ہے کرامت. ترکاری کاٹنے کی چھریاں تلک نہیں ہے، ترکاری کاٹنے کی چھریاں تلک نہیں ہے. کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں، کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں تلوار مدرسوں میں، کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں تلوار مدرسوں میں. ہر دم برس رہے ہیں انوار مدرسوں میں. آ کر تو دیکھیے نا ایک بار مدرسوں میں. آپ بھی بار بار مدرسہ جاتے رہو، بچے پڑھ لے کر ہی نہیں تمہارے الگ بات. کب بھی بیزار ہوا مدرسوں میں جا کر بچوں کے ساتھ 5 منٹ بیٹھ کر آ جاؤ، قسم اللہ کی پورا ٹینشن فری ہو جاتا. یہ بچے معمولی بچے نہیں، ان کی نسبت اب ان کے باپ، ان کی ماں، ان کے خاندان سے نہیں. جب مدرسے میں داخل ہوتا ہے تو ان کی نسبت محمد الرسول اللہ سے ہو جاتی ہے. آقا فرماتے ہیں اب یہ میرے مہمان ہیں، میں ان کا میزبان. آپ بھی آئیے، مدرسہ دیکھیے، ضرورتوں کو پورا کیجیے شوق سے. اللہ تبارک و تعالی ہر مدرسے کی حفاظت فرمائے، حاسدوں کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، بری حکومتوں کی حکومت سے ہر مدرسے کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی مدرسوں کی ضروریات کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائے. میں بہت ہی ممنون ہوں، مشکور ہوں حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب قاسمی دامت برکاتہم کا. انہوں نے اپنے میرے والد محترم کی محبتوں کا صدقہ عطا فرمایا، مجھے ایسے موقع میں یاد فرمایا. جزاکم اللہ خیر الجزاء احسن الجزاء. اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، امت پر رحم کا کرم کا معاملہ فرما. پورے امت کی ایمان کی، جان کی، مال کی، عزت کی، آبرو کی حفاظت فرما. مساجد اور مدارس اور خانقاہوں کی، علماء کی، سب کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر مدرسے کی حفاظت فرما، ہر مسجد اور مدرسہ اور خانقاہوں کو آباد فرما. اے اللہ آج کے اس اجلاس کو تو بے حد قبول فرما. کے حسد سے، شریروں کی شرارت سے، بد نظروں کی بد نظری سے بے حد حفاظت فرما. اس مدرسے کو اور پورے عالم اسلام کے مدرسے کو جو بھی تعاون فرماتے ہیں سب کو بہترین بدلہ عطا. ابھی جو حصہ لگا ہے دنیا اور آخرت میں بہترین اجر اور بدلہ عطا فرما. اللہ پوری امت میں جو بھی بیمار ہیں صحت عطا فرما، مرحومین کی مغفرت فرما. جن بچے اور بچیوں کی شادیاں نہیں ہوئی نیک اور صالح جوڑے عطا فرما. جن کو اولاد نہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما. اے اللہ حضرت مولانا مفتی اقبال صاحب دامت برکاتہم کی ان محنتوں میں برکت عطا فرما، خدمات کو شرف قبولیت عطا فرما. اے اللہ ہم بات کے مسائل میں تیری مدد اور نصرت عطا فرما. اے اللہ ہماری دعا کو تو اپنے فضل سے نبی پاک
حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفل سے قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين۔